बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात गए अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जनाब हमारे पास पहुँचे हैं। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ताज़ा तरीन मुकम्मल हतमी और असली नताइज पंजाब की सूबाई असम्बली के हल्का PP 52 समड़ियाल के असली नताइज ये जनाब हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने तनहा पूरे सिस्टम को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, नून लीग को, माफिया को, मीडिया को किस तरह से तफसीलात रखते हैं जनाब आपके सामने। और रात 1 और 2 बजे के दरमियान ये जो असली मुकम्मल नताइज हमें हासिल हुए, इनके मुताबिक अवाम ने धांधली के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक असली फॉर्म 47 के नताइज हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात ने नून लीग की हमायत याफ्ता नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद के मुकाबले में तकरीबन 22,000 वोटों की लीड ली और उनके मुकाबले में कामयाबी हासिल की है। असली नताइज के मुताबिक 70,037 वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार फ़ाखिर निशात ने हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले में नून लीग की हिना अरशद जो हैं वो 48,419 वोट जो हैं वो हासिल कर सकी और तकरीबन कोई 21,500-22,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पूरे सिस्टम को, नून लीग को शिकस्त दी। एक बात ज़रा समझिएगा, इस वक्त जो है वो नकली फॉर्म 47 के मुताबिक जो नताइज आपसे पाकिस्तान के TV चैनल्स, पाकिस्तान की वेबसाइट शेयर कर रही हैं, वो भी जनाब हम आपके सामने रखते हैं। उन नकली नताइज के मुताबिक जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जारी करवाए गए, किस तरह, एक बात ज़रा समझिएगा कि 3 जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं, ज़िले इलेक्शन कमीशन ऑफिस यानी ज़िला सियालकोट का इलेक्शन कमीशन, क्योंकि समड़ियाल सियालकोट का इलाका है, तहसील है, उसी का हल्का है, रिटर्निंग अफसर जो है वहाँ पर बैठकर वो नताइज बना रहे हैं। फिर पंजाब का सूबाई इलेक्शन कमीशन और फिर इस्लामाबाद के अंदर वाक़या मरकज़ी इलेक्शन कमीशन, यानी कि कोई भी इलेक्शन हो, ये जो तीनों इलेक्शन कमीशन होते हैं इनका आपस में राब्ता होता है। एक मरकज़ी इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में, फिर जिस सूबे में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई इलेक्शन कमीशन, इसके साथ साथ फिर ज़िली इलेक्शन कमिश्नर और ज़िली इलेक्शन, और फिर अंडर उसके जहाँ पर इंतखाबात हो रहे हों वहाँ उस हल्के का जो रिटर्निंग अफसर है। यहाँ पर जनाब पोलिंग स्टेशंस की तादाद है 185 और हल्के के अंदर जनाब कुल वोटर्स की तादाद 2,97,000 थी। मर्दों की 1,57,000, ख़वातीन की 1,39,000 के आसपास। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारों को जो कुल वोट दोनों को मिलाकर मिले वो जनाब कमोबेश कोई बनते हैं 1,20,000 के आसपास। दीगर उम्मीदवारों का, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी थे लेकिन उनका जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा, राहील कामरान चीमा सर वो जनाब दूर दूर तक किसी गिनती भी नहीं। बराह रास्त मुकाबला इस मुश्किल तरीन हालात के बावजूद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ गुज़श्ता 3 बरसों में किया जा रहा था, उसके बावजूद और ख़ास तौर पर जो एक माहौल बना दिया गया था और क्या कहा जा रहा था जनाब के भारत से जंगी झड़पों के बाद इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत कम हो गई है, और क्योंकि कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अस्करी हलकों की या नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हो गया है, तरह तरह के सर्वेस पेश किए जा रहे थे। लेकिन असल सर्वे हमने आपके सामने रखा था इस इलेक्शन से पहले भी, उसके बाद जब जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो भी, और आज जब एक बार फिर अवाम ने बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल कर एक बार फिर 8 फरवरी की तरह साबित कर दिया कि ठप्पा लगेगा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार पे। लेकिन इस दौरान होता क्या रहा उसकी फुटेजेस भी आ चुकी हैं। उस हवाले से जनाब कुछ ख़बरें, कुछ ट्वीट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी जनाब मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं और एक बार फिर जनाब आपको इन असली नताइज की जानिब जो है वो लेकर जाते हैं। पहले जनाब आपको हम दिखाएंगे एक ऐसी वीडियो
کہ جس ویڈیو کے اندر جناب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ وہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وہاں پر عوام بھی، وہاں پر لوگ بھی اور امیدوار بھی وہ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی ان الیکشن کے دوران جو ہے وہ وہاں پر ہو کیا رہا تھا۔ جی ہاں، معاملہ کچھ یوں تھا کہ جناب وہاں پر جب گنتی کا معاف کیجئے جب پولنگ کا عمل چل رہا تھا تو درجنوں پولنگ سٹیشن سے اس قسم کی اطلاعات وہاں سے موصول ہوئیں کہ جناب وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ جہاں پر پولنگ روک دی گئی ہے کہ کسی جگہ پر سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر، کسی جگہ پر دوسرے معاملات کر کے، اور وہاں سے پھر جو فوٹیجز اور جو اطلاعات سامنے آتی رہیں وہ یہی تھی کہ جناب وہاں پر ٹھپے پہ ٹھپا، شیر کے اوپر جعلی ٹھپے جو ہے وہ لگائے جاتے رہے اور درجنوں پولنگ سٹیشن سے اس قسم کی معلومات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی جناب موصول ہوتی رہیں، ضلعی الیکشن کمیشن کو، صوبائی الیکشن کمیشن کو اس قسم کی معلومات جو ہیں وہ وصول ہوتی رہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ کیا انہیں حکم تھا، کیا انہیں کہا گیا تھا، کس قسم کا کام انہوں نے کرنا ہے۔ بلکہ جب یہ سارا کام ہو رہا تھا تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے تو ٹویٹ بھی کیا کہ ڈی جی صاحب کو مشورہ دیں الیکشن چوری آپریشن کا کون سا نام ہونا چاہیے، آپریشن سرقۃ المینڈیٹ المعصومین، آپریشن رد الجمہوریہ یا سرقۃ الانتخابات۔ اس کے بعد پھر امیر عباس صاحب کا ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، انہوں نے کہا کہ سمڑیال الیکشن کا سب سے بڑا دھچکا یہ ہے کہ جو متھ کھڑی کی گئی تھی کہ بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد اب لوگ اس وسطائی اور ہائیبرڈ نظام کو قبول کر لیں گے اور اپنے حقوق کی جدوجہد چھوڑ دیں گے، تو آج سمڑیال کے عوام نے اس متھ کو توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جناب محمد عمیر صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے 3 سال بعد بھی آر او آفس سیل کر کے ڈبے اٹھا کر جعلی فارم 47 کے ذریعے الیکشن جیتنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ڈیفینیٹلی کہ 1999 میں اتنے عرصے میں تو نون لیگ سے کاف لیگ بن کر کاف لیگ الیکشن بھی جیت چکی تھی، نون لیگ کو پنجاب میں امیدوار بھی نہیں ملے تھے، اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ پھر جناب اس قسم کے ٹویٹ بھی سامنے آئے کہ نتائج بدلنے والے دستے نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ ڈیفینیٹلی آپ کو اندازہ ہے کہ یہ طنزیہ انداز میں کس طرح سے جو ہے وہ پاکستانی عوام بڑے سے بڑی بات کہہ دیا کرتے ہیں، اور کہا جناب کہ اس وقت یہ جو دستہ ہے نتائج بدلنے والا، یہ سمڑیال ہائی سلوک سکول کو فتح کر کے اگلے محاذ کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور بے شک بالکل پنجاب ایک نئے رجحان کی طرف چل پڑا جہاں ضمنی انتخابات میں بصر اقتدار جماعت کی بجائے ریاستی مشینری کے بوجھ تلے دبی جماعت اس قدر واضح برتری اور فتح حاصل کر رہی ہے، ایسا کہا ناصر صدیقی صاحب نے، اور کہ تمام تر خبروں کے باوجود بالآخر فارم 47 بدلنے کی نوبت آ چکی ہے، اور مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو جھوٹی تصویروں اور مصنوعی ویڈیوز اور میڈیا پر مسلط کی گئی ترقیاتی کہانیوں کے ذریعے اپنی جانب مائل کرنے کی بہت کوششیں کی۔ ٹی وی چینلز پر دن رات اشتہارات، ہر اخبار کے پہلے جو ہے وہ صفحے پر سوشل میڈیا کی اداکاریاں، ان کی چمکتے چہرے، بھرپور ویڈیوز، ٹک ٹاک، خوش لباسی، غریبوں کے ساتھ مصنوعی ہمدردی، پتہ نہیں کیا کچھ، اور پوری انہیں حمایت خفیہ حلقوں کی حاصل رہی، میڈیا کی حاصل رہی، بیوروکریسی کی حاصل رہی، الیکشن کمیشن کی حاصل رہی۔ لیکن آج سمڑیال کی عوام نے اس مقبولیت کے بت کو اپنے ووٹ کی ضرب سے پاش پاش کر دیا، اور وہ بت جو اشتہاروں کے پیسوں سے تراشا گیا تھا آج عوام کی نظروں میں ذلت کی خاک میں مل چکا ہے۔ وہ مصنوعی چہرہ جسے روز میڈیا پر سجایا گیا آج حقیقت کے آئینے میں بوسیدہ، کھوکھلا اور ناقابل اعتبار ثابت ہو چکا ہے۔ عوام نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ اشتہاروں سے نہیں بہکتے، وہ ٹک ٹاک کی ہستی مسکراتی اداکارانہ جھلکیوں سے متاثر نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ ان منصوبوں پر خوش ہوتے ہیں جن کا وجود صرف کاغذوں پر ہو، پردہ سکرین پر ہو۔ جس پنجاب کو بدلا ہوا پنجاب کہہ کر پیش کیا جا رہا تھا، آج اسی پنجاب نے بتا دیا ہے کہ اصل تبدیلی اب بھی عمران خان کے ساتھ جڑی ہے، اور وہی اصلی رہنما ہے جسے عوام نے دل سے تسلیم کیا ہے، ایسا کہا جناب ناصر صدیقی صاحب نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاعات ہم تک ہر جگہ سے پہنچ رہی ہیں وہ جناب یہی بتا رہی ہیں کہ جناب تمام تر پولنگ سٹیشن پر تمام تر پوری کاروائیاں ڈالے جانے کے باوجود
ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں پر الیکشن کو مکمل طور پر فراڈ بنا کر اس کے نتائج کو پیش کیا گیا، اس کے باوجود صورتحال رات گئے جب قابو سے باہر ہوئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع سے اصلی نتائج جب سامنے آنا شروع ہو گئے تو اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ سمینہ پاشا نے بھی کہا کہ اگر 3 سال کے جبر کے بعد بھی ایسے ہی جیتنا ہے صاحب تو ان پہ لاشوں کو دفنا دیں، کیا اگلے 10 سال یوں ہی اپنے عوام سے لڑ کر ہارنا ہے؟ کتنے الیکشن اور کروائیں گے؟ یہی نظریہ اب نسل چلے گا۔ اور جو کچھ ہو رہا تھا وہاں، جس طرح سے وہاں سے جو اطلاعات دن بھر آتی رہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب شدید ترین پریشانی تھی حکومتی صفوں کے اندر، شدید ترین پریشانی تھی جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ہاں بھی۔ اور میں یہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، سنیے ذرا۔ یہ میں سارے پاکستان کو دکھانا چاہتا ہوں جی، یہ کیا رہا؟ یہ قلعہ ٹیک سنگھ پولنگ نمبر 57 جی یہاں پہ دوپہر کو پولنگ بند کرا کے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر بھیج کے انہوں نے دھکیاں ڈالی جی۔ ہمارے 3 الیکٹڈ ایم پی اندر گئے، ان کو بھی انہوں نے کاؤنٹ نہیں دیا، اور بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر پریولیج موشن لائیں گے، مگر پھر بھی وہ نہیں مانا۔ جی اس وقت یہ آپ کے سامنے ایک رزلٹ بنا کے وہ پھینک کے آپ کا جو پریزائڈنگ افسر ہے اس نے بند کر کے ہر چیز، اس کو پولیس نے بھگا کے اس کے بعد یہ تھما کے چلے گئے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے پولنگ ایجنٹ کا دستخط بھی نہیں ہے، سب کچھ جعلی انہوں نے کیا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے اس نے نہ کاؤنٹ دی ہے نہ کاؤنٹنگ ہمارے سامنے کی ہے اور بھاگ گئے ہیں۔ یہ قلعہ ٹیک سنگھ پولنگ نمبر 57 ہے جی، 37 ٹھیک ہے جی، پولنگ اسٹیشن نمبر ہمارے وہاں پہ پولنگ ایجنٹ تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ آر او آفس جا رہے ہیں، وہاں پہ ہم ان رائٹنگ بھی یہ جمع کرانے لگے جی، ان رائٹنگ۔ اور قلعہ ٹیک سنگھ سے بھرپور انداز سے جیتی ہے جی انہوں نے وہی کیا جو 8 تاریخ کو بھی کیا تھا، اس کا ادھر کر دیا اور اس کا ادھر کر دیا۔ جی بالکل وہی فارمولہ انہوں نے سیم آزمایا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں جناب۔ ٹوٹل ووٹ کوئی 1,18,000 کے آس پاس پڑے جناب، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہوں نے کوئی 70,037 کے آس پاس ووٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع کے مطابق انہوں نے حاصل کیے، اور دوسری جانب جناب 48,419 کے قریب ووٹ نون لیگ نے حاصل کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرا۔ جو بہرحال کیونکہ ووٹ تو ڈلے، اصلی نتائج موجود بھی ہیں، اگر فارم 45 جو اصلی ہیں ان کو اگر دیکھا جائے، جو ووٹ بنے ہیں جو وہاں پر ڈلے ہیں اس کا ریکارڈ ہے باقاعدہ طور پر، لیکن اس کو پھر بدل دیا گیا۔ اس مرتبہ یہ کوشش کی گئی کہ فارم 45 بھی جعلی بنائے جائیں، لیکن بیلٹ پیپر کاؤنٹ سے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب کتنے ووٹ ڈلے۔ اور اس کے بعد وہاں پر پولنگ ایجنٹ بھی موجود تھے، اور پھر جب کاؤنٹنگ ہونا شروع ہوئی تو جناب جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ گیم تو الٹ چکی ہے، وہاں پر پھر دھکے دے کر پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال کر وہاں پر فارم 45 بھی جناب اپنی مرضی کے بنائے گئے، تاکہ جو پچھلے تجربے سے انہوں نے سبق حاصل کیا، اور آگے فارم 47 بھی جعلی ان کی روشنی میں۔ اور اصلی نتائج کے مطابق 70,037 ووٹ پاکستان تحریک انصاف حاصل کر رہی ہے جناب، اور 48,419 ووٹ جو ہے وہ جناب نون لیگ حاصل کر رہی ہے۔ اور جب جعلی فارم 47 کے ذریعے نتائج میڈیا ٹی وی چینلز کی زینت بنائے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا کہا جاتا ہے، یہ کوئی تقریباً یہ جو ووٹ تھے نا کوئی 30,000 کے آس پاس یہ ادھر سے ادھر کر دیے گئے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو 30,000 کے قریب ووٹ تھے ان 185 پولنگ سٹیشنز کے اندر ان کو جناب نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور یوں نون لیگ کے ووٹ جو کہ 48,419 کے آس پاس تھے وہ بڑھا کر جناب کوئی 78,419 کر دیے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ جو 70,037 تھے وہ کم کر کے کوئی 40,037 کر دیے گئے، اور نون لیگ کو 30,000 کی جو ہے وہ 38,000 کی لیڈ سے جو ہے وہ کامیاب کروا دیا گیا۔ حالانکہ اصلی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف PP 52 سمڑیال سیالکوٹ سے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اس صوبائی حلقے سے پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کو تقریباً 22,000 کے بھاری مارجن کے ساتھ ایک ایسے ماحول کے اندر شکست دی کہ جس ماحول کے اندر طاقتور حلقے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ تھی، جہاں پر میڈیا نون لیگ کے ساتھ تھا،
جہاں پر بیوروکریسی الیکشن کمیشن آف پاکستان سارے کے سارے نون لیگ کے ساتھ تھے، اور اس بات کا اندازہ کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی ہے اس لیے ان کی جانب سے بھی بیان آیا، اور وہ بیان کیا تھا؟ وہ بیان یہ تھا کہ جناب ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر دھاندلی کا بتا دیا، اور شیخ وقاص اکرم نے بیان بھی جاری کر دیا کہ جناب ہر جگہ پولنگ سٹیشن سے ہمارے نمائندوں کو نکالا گیا، پولنگ ایجنٹوں کو مارا گیا، تشدد کیا گیا، ایجنٹس کو اندر نہیں جانے دیا گیا، اور پھر کئی پولنگ سٹیشن میں پی ٹی آئی کے جب لوگ پہنچے تو انہوں نے پولنگ سٹیشن ہی بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی آگئی اسٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن نے بلکہ نوٹس بھی لیا ان کے الزامات کے اوپر، اور پھر جناب ایک بیان بھی جاری کیا حسن مرتضیٰ نے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سرکاری مشینری کے بغیر کبھی الیکشن نہیں جیت سکتی۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ اس بار بھی وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں جیت سکے۔ آگے کی کچھ مزید بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، نواز شریف صاحب رات گئے لندن، کیوں 2 ہفتوں کے لیے فرار ہو گئے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ان نتائج کے اثرات کیا ہوں گے، کیا ممکنہ کوئی پیچ اپ ہو پائے گا اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس پر اگلی ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔